बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम फेडरल बोर्ड एसएलओस बेस जो फेडरल बोर्ड ने मॉडल पेपर भेजा था उसका सलूशन आ चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने जवाबात किस तरह दिए हैं और आपने कितना लिखना है, आपने तशरीह किस तरह करनी है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस तरह करना है, आपने कवायद को किस तरह अटैम्प्ट करना है। आज मुकम्मल तफसील के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा। एक एक चीज़ आपको वाज़ेह करूँगी कि इन्होंने किस तरह जवाब दिए हैं बोर्ड वालों ने और आपने किस तरह जवाब देने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करने के बाद उसमें ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार कहते हैं कि हमें ये वीडियो नहीं मिल रही, इसका लिंक भेज दें या इसका लिंक भेज दें। तो ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि बेल को बटन प्रेस करने के बाद उसमें ऑल को जब आप टिक लगाएंगे तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो आराम से मिल जाएंगी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। दोबारा जमात नहम फेडरल बोर्ड ने एसएलओएस के बेस जो एमसीक्यूज़ का सलूशन भेजा है उसमें इन्होंने जो तो कन्फ्यूजन डाल दी है वो थोड़ी सी ये है कि तशबीह के कितने अरकान होते हैं। यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है 4 अरकान। बाकी सारे एमसीक्यूज़ बिल्कुल सही हैं, लेकिन 1 2 3 4 5वां एमसीक्यू जिसमें लिखा हुआ है कि तशबीह के कितने अरकान हैं वो 5 होते हैं, लेकिन इन्होंने 4 लिखे हैं। पता नहीं इन्होंने किस टीचर से या किस उस्ताद से ये करा के लिखा है, अब ये वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने अभी तक बच्चों आप सब ने जो पढ़ा है कि तशबीह के 4 अरकान होते हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, गर्ज तशबीह, हर्फ तशबीह और वजह शुबा या वजह तशबीह। तो ये 5 अरकान होते हैं। आप 5 को ही टिक कीजिएगा क्योंकि हर बुक में ये 5 लिखे गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनका जवाब आपके जवाब से मैच करे, मे भी कोई गलती हो सकती है इनसे। तो इसलिए आपने बाकी तमाम जवाबात इसके एंड पे की दी हुए एमसीक्यूज़ के वहाँ से देखिए, और तकरीबन सारे एमसीक्यूज़ जो है ना वो मैं अपलोड कर रही हूँ जितना मुझसे मुमकिन हो सका। ए टू जी सारे क्लास 9th के एमसीक्यूज़ मैंने बना के अपलोड करना शुरू कर दी हैं। 6 इसकी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला अपलोड होंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए। जमात नहम और इसके सलूशन जो है ना मैं वो इन सारे एमसीक्यूज़ इनका सलूशन भी मैं एमसीक्यूज़ का आपको करा चुकी हूँ मेरी एक वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं। आप माई मिक्स प्लेट के चैनल पे जाएं, वहाँ पे उसकी पिक को क्लिक करें तो आपको चैनल पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप आसानी के साथ जो है ना ऊपर वीडियो और प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, उसको ओपन करेंगे तो आप एमसीक्यूज़ ऑल और जो है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर सलूशन सब में शामिल हो जाएंगे। जी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे दीजिए तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर बिल्कुल सही इन्होंने लिखे हैं। आपको मैं ये करा चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। चाहे तो यहाँ से अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो वाली तो वो भी ज़रूर देखिए। सारी एमसीक्यूज़ लातादाद एमसीक्यूज़ हैं, तकरीबन 200 के करीब वो मैं अपलोड कर रही हूँ। उनमें से तकरीबन 100 अपलोड हो चुके हैं, 100 रह गए हैं। तो ये देखिए ये इनके आंसर्स हैं उन्होंने दिए हुए हैं ABCD के फॉर्म में। इसको देखिए, इसको समझिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी बस एक गलती और मिस्टेक होगी, बाकी इनका अपना बाकी बिल्कुल सही इनके जवाबात हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी कि इन्होंने किस तरह क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किए हैं और आप सब बच्चों ने कैसे किए हैं। देखिए जी, पहला सवाल था कि दर्जल इबारत को गौर से पढ़िए और इसमें से दिए गए सवालात के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। लेकिन याद रखिए ये आपको तस्वीरें आपको पूरी क्लियर नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये भी फ़ोटो लिखी है, इसलिए आप उसको सुनने के बाद इसके दोबारा सुनिए और इसको आपका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर जाके इसको जूम करके देखिए, तब बेटा आपको समझ आएंगे। दोबारा अपलोड का ना कहिएगा क्योंकि दोबारा अपलोड करने में भी आपको इसी तरह ही नज़र आएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है और फिर इसको जूम करके देखना है। इस सफ़े बताती हूँ जितने भी इन्होंने सवालात के जवाब बीच में से ढूंढ के लिखे हैं वो तकरीबन हमें कहा गया अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन यहाँ पे तकरीबन कॉपी पेस्ट भी हो चुका है, लेकिन कुछ अल्फाज तब्दीलियाँ भी की गई हैं, कुछ अपने अल्फाज भी लिखे गए हैं। तो कम से कम इनके जवाब 3 से 4 जुमलों में हैं या 2 से 3 जुमलों में। तो आप भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके जवाब 3 से 5 जुमलों के लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 जुमले भी लिख लेंगे कि तो आपका जवाब मुकम्मल माना जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप चाहे तो वहाँ से जुमले पिक कर लें और उसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा बना के लिखें। ज़रूरी नहीं कि आप कॉपी कीजिएगा क्योंकि इन्होंने कुछ कॉपी किया हुआ है और 1 2 में तब्दीलियाँ की हुई हैं।
لیکن آپ نے ٹوٹلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج کر کے لکھنا ہے، کیونکہ آپ لوگ فرسٹ ٹائم پیپر دے رہے ہو تو آپ نے تمام ہدایات پر پورا عمل کرنا ہے. جو بھی سوال آپ کو آنسر آئے گا آپ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو تھوڑا سا لمبا یا تھوڑا سا اس طرح کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ مکمل جوابات دینے کے قابل ہو سکیں. مرکزی خیال بھی انہوں نے کسی پیراگراف کو ایک قسم کا چھوٹا کر کے دو جملے میں بتا دیا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں. مرکزی خیال کیسے نکالا گیا ہے، کردار کی خوبیاں کیسے نکالی گئی ہیں، تمام آنسر آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کو دیکھیے تو آپ کو آرام کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد گیسٹ پیپر بھی ٹیسٹ سیریز کے پیپر بھی اپلوڈ کر دوں گی. بہت زیادہ پیراگراف ہیں جن میں سے میں نے کوشچن آنسر نکال کے آپ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بنائے ہیں، تو وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی. تو اس سے وہ کو بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ بہت زیادہ پریکٹس ہو جائے اور آپ اپنے کوشچن پیپر میں اس کو پریشان ہونے کے بجائے اس کو آپ کو حل کرنے کے قابل ہو سکیں. پیراگراف سے نکالے گئے سوالات کے جوابات دیکھیے. ہر سوال 2 نمبر کا ہے. بہت کس کے مختصر جواب بھی کسی کے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کا جواب 3 سے 4 جملوں میں ہے یا 2 سے 3 جملے میں ہو. 2 جملوں میں بھی بعض کا جواب ہو سکتا ہے، کسی کا 1 جملے میں بھی دیا گیا پوائنٹس کے ساتھ. تو آپ اس کو دیکھیے، سمجھیے، اور اسی طرح اگر آپ نے کوشچن آنسر نکالے تو لیکن بیٹا اہم بات کہ تھوڑا سا اپنے الفاظ بھی استعمال کیجیے گا، کہ ضروری نہیں کہ انہوں نے تو تقریباً وہی الفاظ اکثر زیادہ یوز کی ہیں، لیکن آپ نے اپنے تھوڑے سے الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے لیکن اس سے ملتے جلتے ہوں. یہ نہ کہ آپ کے الفاظ کا مطلب جو آپ نے سلیکٹ کی ہیں، چنے ہیں، وہ کچھ الگ ہی ہو جائے. امید ہے آپ کو پہلا سوال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا حصہ نظر کا. اس کے بعد اگلے صفحے پہ آتے ہیں. یہ دیکھیں، اس صفحے پہ دیکھیے حصہ شعر ہے. شعر دیے ہوئے ہیں، شعروں میں سے ہی سوالات کے جواب سامنے. اگر آپ کو تشریح اچھی طرح آتی ہے، یاد رکھیے گا آپ نے اس دفعہ SLOs کے مطابق سب سے پہلے آپ نے اس شعر کا مفہوم اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اس کے بعد تشریح اچھی یاد کرنی ہے. اگر آپ کو تشریح یاد ہوگی، آپ کو مفہوم یاد ہوگا، تو آپ کے سامنے جو بھی شعر آئے گا آپ خود اس کا سوال سے آنسر اس شعر کو دیکھ کر آپ جواب بنانے کے قابل ہو سکیں گے. یہ بھی دیکھیں تقریباً 2 سے 3 جملوں میں جوابات دیے گئے ہیں. اس کی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا لمبا لکھیں گے، تشریح کے مطابق لکھیں گے یا 3 4 پیراگراف لکھیں گے تو جواب نہیں. 2 سے 3 جملے آپ کے جوابات کے لیے یہ کافی ہیں. شعروں میں سے نکالے گئے سوالات کے جوابات کم از کم 2 سے 3 جملے آپ کے ہونے چاہیے. اس کے بعد حصہ قواعد دیکھیے. حصہ قواعد میں سمپل کوئی بھی تعریف ہے، جیسے استعارہ تشبیہ میں فرق ہے. آپ نے سب سے پہلے استعارہ کی تعریف لکھنی ہے اور اس کے بعد اس کی مثال دینی ہے، اور پھر تشبیہ کی تعریف لکھنی ہے اور اس کی مثال دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو، لیکن اگر میں استاد ہوتی، یعنی میں اگر چیکر ہوتی، یا میں اس کا کس طرح نکالتی کہ استعارہ کی تعریف لکھیں، پھر اس کی مثال دیں ایک سائڈ پہ، اور آپ نے کس طرح کرنا ہے سوال کو کہ آپ نے درمیان میں لائن بنانی ہے. ایک طرف استعارہ لکھنا ہے، دوسری طرف تشبیہ لکھنا ہے. استعارہ کی تعریف لکھنی ہے، دوسری طرف تشبیہ کی. ایک طرف استعارہ کی مثال دینی ہے، دوسری طرف تشبیہ کی تھی. ایک کے ارکان بتانے کہ اتنے ہوتے ہیں، دوسرے کے ارکان اتنے ہوتے ہیں. استعارہ مجازی ہوتا ہے، تشبیہ حقیقی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ تھوڑی سی مینشن کر دیجیے گا تو آپ کا جواب بہت بیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باقی اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہے. بس چاہے تو آپ دونوں کی تعریف اور ایک مثال بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں مثال دینے کے بعد آپ کو بتانا بھی چاہیے کہ اس میں آپ نے کون سا تشبیہ استعمال کیا اور کس کے لیے کیا، اور کون سا استعارہ مستعار لیا اور کس کے لیے مستعار لیا، تاکہ آپ کا یہ جواب مکمل ہو سکے. آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ بورڈ والوں نے تو سمپل تعریف اور ایک مثال دے دی، لیکن آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے. اس کے بعد اگلا ہے نعت کس طرح نظم سے ہم سے مختلف ہوتی ہے. یہ بھی سمپل دونوں کی تعریف ہے، لیکن آپ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ دیکھیں نعت وہ نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس میں انہوں نے کوئی لفظ نہیں بتایا کہ کون سی چیز کس طرح مختلف ہوتی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ پہلے نعت کی ڈیفینیشن لکھی ہے، تعریف لکھی، اور اس کے بعد ایک دم حمد کی تعریف سے سٹارٹ کر دی ہے. تو آپ اس کو بجائے اصل میں آپ کو بتاتی ہوں صحیح طریقہ. اگر آپ سے مختلف پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ نعت وہ نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، جبکہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے. تو ایک لفظ کے اضافے سے دونوں میں فرق آسانی سے ہو جائے گا. اگلی ہے مطلع کی تعریف کریں. آپ ایک مطلع کی تعریف لکھیں اور اس کے بعد اس کی ایک مثال دے دیں، آسان. اس کے بعد ہے مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق. مرکب تام کی تعریف لکھی ہے اور 2 مثالیں دی ہیں.
مرکب ناقص کی تعریف لکھی ہے، 2 مثالیں دی ہیں، آپ نے بھی کم از کم آپ کو ایک سوال کے 2 مثالیں یاد ہونی چاہیے۔ اگلا ہے غزل کس طرح نظم سے مختلف ہے، یہ بھی آپ کو جواب آتا ہے۔ آپ پہلے تو 2 جملے غزل کے لکھیں، 2 جملے نظم کے لکھیں، آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اگلا اسے کسی ایک عبارت کی تشریح کریں۔ اب جو اس میں عبارت دی گئی ہے، یقین بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا، انہوں نے 3 جملوں کو جو ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لائنوں میں ڈسکرائب کیا ہے۔ اگلے صفحے پہ بھی شاید ہو سکتا ہے اس کے جملے یا نہ ہو، لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے 3 لائنوں کو 10 لائنوں میں ایکسپلین کیا ہے، تو ایسا ہر بچے کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا۔ آپ ایک ایک جملے کو جتنا 2 جملوں میں ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ اس طرح کیجیے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ پیپر ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بچے نے چاروں بورڈ کی کتابیں پڑھی ہوں اور اس کو اتنے الفاظ معنی پتہ ہوں کہ اس لفظ کو یا اس جملے کو 2 سے 3 معنوں میں یا اس کی ہسٹری یا اس کا بیک گراؤنڈ لکھ سکے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے ایک لائن کو 2 جملوں میں لکھتے جائیں، یعنی کر کے لکھتے جائیں، تو آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات مکمل ہو جائے گی اور اگلے پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ اس کا جواب تھوڑا سا انہوں نے پتہ نہیں کس طرح دیا ہے، وہ کمپیوٹر کا ذکر کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں صرف کمپیوٹر تھوڑی ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے لحاظ سے تشریح کی ہے، لیکن آپ نے اس کی تشریح پہ نہیں جانا۔ آپ کو جو پیراگراف دیا ہوگا آپ نے اس کو آسان الفاظ میں لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایک جملے کو 2 3 جملوں میں بھی آپ ایکسپلین کر لیں گے، تو آپ کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی اس کو ایکسپلین کرنے میں یا اس کو تفصیل سے لکھنے میں۔ یہ جس نے بھی تشریح کر کے دی ہے وہ بہت ہی مفصل کر کے دے دی ہے۔ پھر دیکھیں انہوں نے تشریح میں ایک اور چیز کہ انہوں نے تشریح میں اسباق کی تشریح میں اشعار ڈالے ہوئے ہیں بیٹا، یاد رکھیے گا، اگر آپ کو اشعار نہیں آتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کمپیوٹر پہ جو ان کو اشعار ملے انہوں نے اس میں ڈال دیے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ تشریح جو ہے نا وہ اپنے سمپل سادے الفاظ میں 2 سے 3 ہر جملے کو ایکسپلین کر کے آ جائیں۔ اس کے بعد ہجرت نبوی کا دوسرا پیراگراف تھا، یہ بھی سمپل 2 لائنیں تھی اور 2 لائنوں کو انہوں نے تقریباً 10 سے 12 لائنوں میں ایکسپلین کر دیا ہے، اور اگر کسی بچے نے ہجرت نبوی نہیں پڑھا ہوا تو اس کے لیے کیا بنے گا، اس لیے ظاہر ہے اس کو پوری بات نہیں پتہ ہوگی کہ پہلے کیا بات ہوئی تھی بعد میں کیا بات ہوئی تھی، تو اس لیے وہ اتنے بڑے پیراگراف میں ہر بچہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی پریشانی ہونا، جو آپ کو سمجھ آئے کہ وہاں پہ 3 لائنوں میں کیا کہا گیا آپ اسی کو بس ایکسپلین کر دو۔ اس کے بعد ہے نظمیہ جز، نظم کا ایک جز دیا گیا جس میں 2 اشعار دیے گئے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ انہوں نے بھی تشریح 2 نظم کی انہوں نے 2 بڑے بڑے پیراگراف میں کی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نیکسٹ پیج پہ بھی ہو۔ تو انہوں نے تقریباً ایک چیز جو اہم ہے کہ انہوں نے اشعار بہت زیادہ لکھے ہیں، تقریباً ہر پیراگراف کے بعد انہوں نے شعر کا استعمال کیا، اشعار کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ بچے اس وقت ٹائم نہیں آپ لوگوں کے اشعار یاد کرنے کا، اگر آپ لوگ نہیں یاد کر سکتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو جو تشریح یاد ہے آپ وہی کر کے آئے گا۔ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جو بچے پڑھیں گے وہ اشعار بھی یاد کریں اور اس کی تشریح بھی لمبی لمبی یاد کریں، لیکن بیٹا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے پرچے میں کہ آپ اتنی بڑی تشریح لکھ سکو، اس لیے مت پریشان ہو جائے گا، بار بار کہہ رہی ہوں پریشان مت ہوئیے گا، ان کی تشریحات بہت لمبی ہیں اور بچے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اتنی لمبی لمبی تشریحاں لکھ کر آئے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو بچے سپیڈ جن کی تیز ہے، جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ذہن دیا ہے وہ لکھنا چاہیں تو ماشاءاللہ بہت خوب، لیکن جو نہیں کر سکتے ان کو جتنا یاد ہے وہ اتنی کر کے آ جائیں، لیکن کوشش کریں 3 سے 4 یا 5 سے 6 جملوں میں آپ کی تشریح ہونی چاہیے کم از کم۔ اور دیکھیں انہوں نے زیادہ زیادہ ان کے 10 سے 15 سینٹنسز ہیں ایک ایک شعر کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو پیراگراف کی تشریح ہے اس میں پریشانی ہونا کہ انہوں نے شعر ڈالے ہوئے ہیں، اور جو نظم کی تشریح ہے اگر آپ کو شعر آسانی سے یاد ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ایک ایک 1.5 پیراگراف کی تشریح لکھائیں، اور ویسے بھی بچہ یہ فونٹ اس کا 12 سائز سے بھی کم کا ہے، اس لیے اس کو آپ کو زوم کر کے دیکھنا پڑے گا، ایسے تصویر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بورڈ والے پیپر بھی جب اس بھی اسکرین شاٹ لو یا اس کو بھی کلک کرو تب بھی زوم کر کے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ رائٹنگ بہت چھوٹی ہے۔ آپ اس کو ایک ایک دفعہ پڑھیے گا، اس کے جوابات، اس کی تشریحات، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پوائنٹ مل جائے، کوئی بات زیادہ اچھی طرح کلک ہو جائے اور آپ کے دماغ میں رہے اور آپ کی تشریح آپ کو آسانی کے ساتھ آ سکیں۔ پھر میں بار بار یہی کہوں گی کہ اتنی بڑی تشریحات سے پریشان مت ہوئیے گا۔ اس کے بعد
دیکھیے انہوں نے 2 اشعار کی تشریح اتنی لمبی کر دی ہے کہ پہلے والے بھی 2 بڑے بڑے پیراگراف اور نیکسٹ پیج پہ بھی 2 بڑے پیراگراف. اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں بیٹا پریشان نہیں ہونا کہ اتنا آپ لوگ نہیں سکتے. صرف 3 گھنٹے کے پیپر میں اتنا بچہ نہیں لکھ سکتا. اس لیے پریشانی ہونا کہ ہاں جو لکھ سکتے ہیں ضرور لکھیں. اس کے بعد ہے اگلے شعر جو اس میں نظم میں جو دوسرا شعر تھا جو چوائس کے لیے تھا کہ ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، لیکن انہوں نے دونوں شعر کی اشعار کی تشریح دے دی. اس میں بھی دیکھیں 2 شعر ہیں اور اس کی بھی اچھی خاصی انہوں نے لمبی اشعار کے ساتھ تشریح کی ہے. اس لیے آگے جو بچے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جو نہیں کر سکتے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والے جو بچے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ ہم ان کو اس طرح ٹرین کر لیں کہ وہ 1 سال کے اندر اتنے اشعار اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں تشریح لمبی یاد کر سکیں. لیکن کیونکہ آپ سب کے پاس ٹائم، بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو آپ نے جتنا یاد کیا بس اس پہ ہی جو ہے نا خوشی کے ساتھ، تازہ ذہن کے ساتھ اس کو رکھیں اور اس کو بھلانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ یو آر دا بیسٹ. آپ نے جو یاد کیا آپ اس میں بہت اچھے ہیں، کیونکہ آپ اس سے زیادہ کم وقت میں ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ بورڈ والے نے یہ لگتا ہے کہ بالکل ہی کسی نے ٹائپ کر کے دیے اور انہوں نے ایز اٹ اس طرح چھاپ دیے کہ جیسے بچہ 3 گھنٹے میں جو ہے نا یہ ساری مکمل کر سکے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی، کیونکہ پیپر کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ پیراگراف میں سے کوشچن ڈھونڈنا وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد اگر یہ اس طرح اتنی لمبی لمبی تشریح ہونے لگی تو نہیں ہو سکے گا. ہاں جو بچے سپیڈ میں بہت تیز ہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے نا اس کی ہمت دے کہ وہ سارے کام یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ آنے والا ہے یہ نظموں کی تشریح ہیں. دیکھیں کہیں غزل کا نام، کہیں شاعر کا نام، کہیں نظم کا نام نہیں استعمال ہوا تو اس لیے ابھی نے بھی پریشان نہیں ہونا کہ اس کو یہاں پہ کہیں پہ استعمال ہو سکے. جسٹ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، پہلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے اور دوسرے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے. آپ نے اس طرح جملہ سٹارٹ کرنا ہے اور آگے لکھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے. کلاس 9 فیڈرل بورڈ SLOS بیسڈ ماڈل کوشچن پیپر جو آیا تھا اس کا سلوشن آ چکا ہے، آپ کے سامنے ہے. اس کو میں ایکسپلین کری ہوں، غور سنیے گا، پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ ان لوگوں نے جو سلوشن بھیجا ہے وہ لگ رہا ہے کہ PhD بچوں کو کرانا چاہ رہے ہیں، یا پھر جو ہے نا وہ بچے بہت سارے لائق ہیں، ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے. اس لیے آپ نے جو جتنا یاد کیا پہلی دفعہ آپ اتنے پہ جو ہے نا وہ اکتفا کریں. ہاں آنے والے اساتذہ اور آنے والے بچے ان کو تشریحات کو سیو کر سکتے ہیں. اوکے جی. اس کے بعد دیکھیں آگے بھی وہی تشریح کنٹینیو ہو رہی ہے اور اس کے بعد آتا ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کریں. تو 2 غزلیہ جز میں سے ایک کی کرنی تھی، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے غزل کی تھوڑی سی کم کر دی ہے تشریح. 3 پیراگراف میں ہے، لیکن 3 پیراگراف میں انہوں نے 3 اشعار ڈالے ہوئے ہیں. 4 پیراگراف میں اور 4 پیراگراف میں انہوں نے تقریباً 3 اشعار ڈالے ہوئے ہیں. تو ایک شعر کی تشریح اتنی لمبی ہر بچے کے لیے لکھنا اور یاد کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو جتنی آتی ہے آپ نے یاد کی اتنی اس کے مطابق کیجئے. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ہر ایک میں ہاں شعر یاد کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے، کیونکہ اب انہوں نے شعر بھی ظاہر ہے کاؤنٹ کیے جائیں گے کہ کس بچے نے کتنے اشعار لکھے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے، بار بار کہوں گی کہ ہر بچہ یہ کر سکے. آپ کو جتنی تشریح آپ نے یاد کی ہے اس کے مطابق لکھیں. انہوں نے بے شک بڑی لکھ کے دی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ 2 نمبر کے لیے 2.5 نمبر کے لیے 2.5 مارکس کے لیے اتنی بڑی تشریح ہر بچہ قابل نہیں ہوتا لکھنے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اس کی تشریح بے حصہ، اس کو بھی انہوں نے اچھا خاصا لمبا کر کے لکھا ہے. اس لیے میں کہہ رہی اس کو بھی جتنا آپ نے یاد کیا اسی پر راضی رہیں. ہاں آنے والے بچے سے لمبی یاد کر سکتے ہیں، جن کی سپیڈ تیز ہو تو کریں، لیکن نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے ایک تفریح مقام کے رداد دیکھیں، لیکن رداد میں انہوں نے بہت بڑی غلطی، انہوں نے پیراگراف نہیں بنایا. اب ان کو بندہ کیا کہ اگر آپ ٹائپ بھی کریں تو پیراگراف کی شکل میں اگر یہ ٹائپ کر دیتے تو بچوں کو لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ رداد کو 2 سے 3 پیراگراف میں انہوں نے کیا ہے. تو آپ بھی جب آپ رداد لکھیں تو ہمیشہ 2 فنگر ڈسٹینس سے سٹارٹ کریں تاکہ ایک پیراگراف کی شکل میں بنے، اور اس کو پڑھ لیں آپ لوگ کہ اپنے سین کس طرح کریٹ کرنا ہے. آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اپنے کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی ہے. یہ ایک مثال ہے اگلی آنے والی رداد لکھنے کی. یہ رداد لکھتے ہوئے آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہے نا نوٹ کرنی ہے. ایک ماحول، یہ نہیں گیا کھایا پیا سیر کیا واپس آ گیا. آپ نے کیا کیا لکھنا ہے اور اس میں سے دیکھیے، سمجھیے اور پھر اس کو کرنے کی کوشش کیجئے. تو
तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने से आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी रुदात जो है ना अपलोड करना शुरू कर दूँगी, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि रुदात 2 से 3 पैराग्राफ में लिखी जा सकती है और उसमें आपने डिटेल में हर चीज़ बयान करनी है। क्लास 9 फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, नेशनल फेडरल बोर्ड के जो SLOS बेस 4 बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से जो ये मॉडल पेपर आया था उसका सलूशन आ चुका है। आप इसको देख के परेशान मत होइएगा, क्योंकि इन्होंने जवाबात बहुत लंबे कर दिए हैं। ऐसा टाइम नहीं होता बच्चे के पास, इनको एवरेज बच्चे के हिसाब से जवाब देने चाहिए थे ताकि हर बच्चा इसको लिख सके और इसको पेपर आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सके। उसके बाद देखें तकरीबन 2 पीछे थे और 3, 4, 5 पैराग्राफ में इन्होंने रुदात दी है। इतनी लंबी रुदात नहीं लिखी जा सकती, हर बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए आप बच्चों परेशान मत होइएगा। जितना आपको समझ आता है, जो आप उसको चीज़ें लिख सकते हैं रुदात में, वो लिख लीजिएगा। उसके बाद मकालमा देखिए, उसके बाद मकालमा देखिए। मकालमे में आप पढ़ के आप अपना नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं और देख सकते हैं कम से कम इन्होंने 5 सेट लिखे हैं और ऊपर भी इन्होंने कम से कम 5 यानी 5 सवाल और 5 जवाब, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा जवाब लिखे हैं तो अच्छी बात है। आप भी कम से कम 5 की बजाय 7-8 सवालात और 7-8 जवाबात होने चाहिए, तो आपका ये मकालमा मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह हर चीज़ समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म रिस्क में बरकत अता फरमाए और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। देखें डिस्टेंस में मकालमे देखिए बराबर का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।